शादी के 5 साल बाद रुमैसा को बेटी हुई तो रुमैसा की सास ने बेटी का चेहरा देखते ही बैन डालना शुरू कर दिए कि 5 साल का इंतजार भी किया तो आगे से कमबख्त बहू ने बेटी को जन्म दे डाला। घर में फौतगी का सा सोग था। इसका शौहर जहां बेटी को देखकर खुश हुआ, वहां मां की बातें सुनकर इसका दिल भी बुझ सा गया। रुमैसा की सास ने अपने बेटे सलीम पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि बीवी को तलाक दे। जब सलीम ना माना तो उसे घर से निकाल दिया गया। चंद साल बाद जब रुमैसा की सास उम्रा करने गई तो अपने सामने रुमैसा और इसकी बेटी को देखकर हैरान रह गई। वो तो अभी की अभी अपनी बीवी को तलाक दे, वरना मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। माँ की नाफरमानी करने पर तुम जहन्नुम में जलोगे। तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। जो माँ को छोड़कर बीवी के पीछे जाता है, इसका ना दीन रहता है और ना दुनिया सलामत रहती है। आखिरत में भी वो जलीलो ख्वार हो जाता है। जमीला ने उल्टे सीधे इस्लाम के अहकाम सुनाते हुए सलीम को उकसाया ताकि वो रुमैसा को तलाक दे दे, जबकि सलीम तज़-बज़ब का शिकार था। इसे इस बात का एहसास था कि अगर इसने रुमैसा को तलाक दे दी तो रुमैसा और इसकी बेटी कहाँ जाएंगी। इतना तो वो भी जानता था कि रुमैसा को तलाक देने के बाद अम्मा इसकी बेटी को भी नहीं रखने देगी। अम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। रुमैसा मेरी बीवी है और वो बच्ची मेरी बेटी है, मेरा खून है। मैं ये जुल्म कैसे अपनी बीवी बच्चों पर कर सकता हूँ? अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो इसमें मेरा या रुमैसा का क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की देन होते हैं। सलीम ने मिन्नत करते हुए कहा। लहजे में इल्तिजा थी कि माँ किसी तरह मान जाए और इसका घर बच जाए, मगर जमीला का तो दिल जैसे पत्थर का हो चुका था। रुमैसा अपनी चंद दिन की बेटी को उठाकर लाई, जमीला के कदमों में रख दी और कहा, अम्मा, खुदा का वास्ता है, ऐसा ना करें। मैं और मेरी बच्ची कहाँ जाएंगे? अगर मेरे पीछे ठिकाना होता तो मैं तब भी तलाक ना लेती। बिना बाप के मेरी बेटी जमाने की ठोकरों की जद में होगी। अम्मा, खुदा का वास्ता है, हम पर कुछ रहम करें। रुमैसा अपनी बेटी को सास के कदमों में डाले हाथ जोड़कर बिलक बिलक कर रो रही थी। जमीन बेहद गर्म थी मगर इसे परवाह नहीं थी। वो बस इस वक्त अपने सर के साइबान को बचा लेना चाहती थी, जो कड़ी धूप में इसके लिए किसी छायादार दरख्त जैसा था। बीवी की हालत देखकर सलीम को भी अजीब तरह का दुख हुआ था। रुमैसा की इस वक्त हालत ऐसी थी कि कोई भी देखता तो इसे रहम आ जाता। दुश्मन भी तरस खाते हुए इसे बख्श देते, मगर जमीला का कलेजा न जाने कैसा पत्थर था कि वो टस से मस ना हुई। उल्टा सलीम को घूर कर देखने लगी और कहने लगी, तलाक दे या फिर मैं तुझसे कतई ताल्लुक करूंगी। मैं वसीयत में लिख कर जाऊंगी कि मेरे मरने के बाद भी मेरे बेटे को मेरा मुंह ना देखने देना, अगर तुमने इसी वक्त इसे तलाक ना दी। जमीला अकड़ गई थी। वो ये भी भूल गई थी कि गर्म जमीन पर रोती बिलकती और तड़पती हुई बच्ची इसका अपना खून है। दादा दादी तो अपने पोते पोतियों के लिए जान वार देते हैं, मगर वो न जाने कैसी थी कि इसे जरा भी रहम नहीं आ रहा था। उठाओ अपनी बच्ची को और इसी वक्त निकल जा, मेरे घर से दफा हो जा, जमीला बुलंद आवाज में चिल्लाई थी। और सलीम, तुम इसे तलाक देते हो या मैं तुम्हें आग करके घर से निकाल दूं। ये बात याद रखना कि अगर तुम बीवी की साइड लोगे तो माँ के हकूक सबसे ज्यादा होते हैं। अगर माँ माफ करे तो खुदा माफ कर देता है, लेकिन अगर माँ राजी ना हो तो खुदा भी नाराज रहता है। जमीला इसे वो तमाम हदीसें और अहकाम इस्लाम सुना रही थी जो इसके मतलब के थे। हमेशा यही किया करती थी, अपनी मर्जी से इस्लाम के अहकाम को तोड़ मरोड़ कर सलीम के सामने पेश कर दिया करती थी, जबकि माँ के सामने उफ तक न कहने वाला सलीम इन बातों को सुनकर और भी ज्यादा मरूब हो जाया करता था और अक्सर अपनी बीवी के साथ ज्यादती कर बैठता था। रुमैसा बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, सलीकामंद थी। शादी के बाद इसने घर को अच्छे तरीके से संभाल लिया था। घर का हर काम करती,
ساس کی خدمت بھی کرتی، مگر بچے دانی میں کچھ مسئلہ ہونے کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن سکی تھی۔ جمیلہ اس بات کا خوب فائدہ اٹھایا کرتی تھی اور اسے ہر جگہ پر ذلیل کر کر کے رکھ دیتی تھی، جیسے اولاد ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہوں۔ رمیسا سر جھکا کر اپنے آنسوؤں کو پی جاتی تھی، کیونکہ وہ سلیم سے محبت کرتی تھی۔ سلیم اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے کسی کے ساتھ بانٹے یا اس سے الگ ہو جائے، اس لیے ہر زیادتی کو خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ بیٹا بھی جمیلہ کے ہاتھ میں تھا۔ ماں کی باتیں سن کر اکثر بیوی کو ہی تکلیف دیا کرتا تھا، مگر پھر معافی بھی مانگ لیتا تھا۔ رمیسا کا خیال رکھتا تھا، رمیسا کے لیے یہی بہت تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن خدا اس کی جھولی بھر دے گا اور اس کی ساس خوش ہو جائے گی۔ رمیسا کو لگتا تھا کہ اولاد نہ ہونا شاید جمیلہ کے غصے کا سبب ہے، مگر اصل بات یہ تھی کہ جمیلہ سے بیٹا اور بہو ایک ساتھ برداشت نہیں ہوتے تھے۔ جب وہ آپس میں ایک ساتھ ہوتے تھے تو جمیلہ کو عجیب طرح کی جلن اور حسد ہونے لگتا تھا۔ وہ بیوہ تھی اور ساری زندگی محنت کر کر کے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اب وہ اسے بانٹ نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے بیٹے پر صرف اور صرف اسی کا حق ہے۔ خوشی خوشی بیٹے کی شادی تو کروا دی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ بہو کو برداشت کرنا بھی بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ کٹھن مرحلہ جمیلہ سے پار نہ ہوا اور اس نے رمیسا کی زندگی تنگ کر دی، مگر رمیسا ہی ڈھیٹ تھی جو اتنی صابر واقعہ ہوئی تھی کہ 5 سال اس گھر میں گزارا کر گئی تھی۔ رمیسا نے چوری چھپے اپنا علاج کرانا شروع کر دیا، کیونکہ جمیلہ سلیم کے سامنے علاج کے لیے بھی نہیں مانا کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے میکے والوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ سسرال والے اگر بہو کا علاج کرا کر بچہ لینے لگے تو کیا فائدہ بیٹوں کی شادیاں کرنے کا۔ یہ عجیب اور دقیانوسی سوچ جمیلہ کی تھی، جس کی رمیسا کو ذرا سمجھ نہیں آتی تھی، مگر ہمیشہ خاموش ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی، جانتی تھی خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، مگر یہی ظلم وہ خود پر کر رہی تھی۔ جمیلہ کے خلاف آواز نہ اٹھا کر اس نے اس کے ظلم کو بے حد بڑھاوا دے دیا تھا، اور آج یہ نوبت آ پہنچی تھی کہ وہ اپنے بیٹے سے رمیسا کو طلاق دلوا رہی تھی۔ یعنی رمیسا کی ساری خدمتیں اور قربانیاں سب کچھ رائیگاں چلا گیا تھا۔ رمیسا ابھی تک زمین پر بیٹھے ہوئے ہاتھ جوڑے اپنی ساس کے قدموں میں سر رکھے بلک رہی تھی۔ اس نے اب تک کانٹوں پر چلتے ہوئے زندگی گزاری تھی۔ 5 سال بعد جب اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ سلیم الگ صدقے واری جا رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جمیلہ خوش ہو جاتی، مگر اس کے سینے پر سانپ لوٹ گئے جب سلیم کو رمیسا کی ناز برداریاں کرتے دیکھا۔ جمیلہ سے یہ سب برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح اس نے رمیسا کے حمل کے 9 مہینے پورے ہونے دیے تھے، اور پھر جیسے ہی بیٹی ہوئی تھی اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ کہنے لگی مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا۔ 5 سالوں بعد اگر میرے بیٹے کو بچہ دیا بھی تو بیٹی کی صورت میں؟ ہم نے بیٹی کا کیا کرنا ہے؟ اچار ڈالنا ہے؟ مجھے دیکھو، پہلا بیٹا پیدا کیا تھا، ساس صدقے واری جاتی تھی، مگر یہاں تو تم نے مجھے خود سے اور بھی زیادہ بیزار کر دیا ہے۔ وہ ہر وقت رمیسا کو کوستی رہتی۔ صرف 3 دن کی بچی کو گود میں اٹھائے رمیسا گھر کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ وہ پہلی بار ماں بنی تھی، بچے سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اسی لیے ہر کام کرنے میں ناکام ہو رہی تھی، اور جمیلہ کو یہیں سے بڑھاوا مل رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے کان رمیسا کے خلاف بھرنے لگی تھی، مگر سلیم بیٹی کو پا کر بہت خوش تھا۔ وہ بیٹی کو اٹھاتا، گود میں لیتا، چومتا، پیار کرتا۔ رمیسا بھی اللہ کا شکر ادا کرتی کہ چلو دادی کو نہ سہی لیکن باپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہے۔ اس کی بیٹی کے لیے ماں اور باپ دونوں کا پیار ہی بہت تھا، مگر جمیلہ نے جب یہ دیکھا کہ بیٹا تو بیٹی سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے تو اس نے نئی چالیں چلنی شروع کر دیں۔ سلیم کے کان بیٹی کے خلاف بھرنے شروع کر دیے۔ طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں سلیم کے کانوں میں ڈالتی رہی، یہاں تک کہ اس کی خوشی بھی ماند پڑ گئی تھی۔ وہ کانوں کا کچا نہیں تھا،
مگر اگر مسلسل پتھر پر بھی پانی ڈالا جائے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اور سلیم تو ایک جیتا جاگتا انسان تھا، غلطیوں اور گناہوں کا پتلا۔ وہ بھی ماں کی باتوں میں آ گیا اور بیٹی اور بیوی سے دور رہنے لگا۔ رمیسا ساس کی جلی کٹی تو جیسے تیسے برداشت کر رہی تھی، مگر شوہر کا بدلا ہوا رویہ برداشت نہ ہوا۔ اسے بے حد دکھ لگا اور اس نے اپنے شوہر سے اس بات کا گلہ بھی کر ڈالا۔ سلیم نے نظریں چرائیں اور کہنے لگا، تم ماں کے مزاج کو تو جانتی ہو نا، ان کے سامنے بس تم سے اور اپنی بچی سے پیار نہ کرنے کا ڈرامہ کرتا ہوں، لیکن میں قسم کھاتا ہوں تم سے اور اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رمیسا نے سلیم کی باتوں پر اعتبار کر لیا، مگر آج جمیلہ نے جو ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا، اس سے رمیسا سمجھ گئی تھی کہ اسے طلاق دلوائے بغیر اس کی ساس ٹلنے والی نہیں ہے۔ وہ لاکھ اپنی ساس کی منتیں کر لے، اس کے پاؤں پکڑ لے، اس کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، چیخے چلائے، لیکن اسے رحم نہیں آنے والا۔ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جمیلہ نے ایک دم ہی خود کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی سلیم کو دے ڈالی، تو سلیم پوری طرح سے لرز گیا اور بنا سوچے سمجھے اس نے رمیسا کو طلاق دے دی۔ طلاق کے 3 الفاظ رمیسا کے لیے قیامت کی خبر سے کم نہ تھے۔ سلیم نگاہیں چراتے ہوئے جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا، جبکہ جمیلہ نے فاتحانہ نظر اس کی طرف ڈالی تھی۔ رمیسا کی دنیا اجڑ چکی تھی، وہ پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو اسے اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن ایک چھوٹی سی بچی کی ذمہ داری وہ کیسے پوری کرتی، اسے لے کر کہاں جاتی، یہ سوچ اس کے قدموں کو چلنے سے روک رہی تھی۔ مگر اب یہ گھر اس کے لیے پرایا ہو چکا تھا، اس کا شوہر اس کے لیے نامحرم ہو چکا تھا، اسے جلد از جلد اس گھر کو چھوڑنا تھا۔ اس لیے وہ کمرے کی جانب بڑھی اور وہاں سے اپنا سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال کر پیک کیا اور اپنی بچی کو اٹھائے وہ اس گھر کو چھوڑ گئی۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں، دماغ سنسا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ تبھی پاس والی خالہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی، اسے بٹھانے کے بعد پانی پلایا اور کچھ روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے کہ جہاں جانا چاہتی ہو کرایہ لگا کر چلی جانا۔ رمیسا خالہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ خدا کا شکر ہے کہ دھرتی پر سب لوگ اس کے لیے برے نہیں تھے، کوئی اچھا بھی تھا۔ 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رمیسا کے جانے کے بعد اس کی کوئی خبر کسی کو نہ تھی۔ وہ خالہ کے گھر سے نکل کر کہاں گئی، کس کے ساتھ گئی، یہ کوئی نہیں جان سکا۔ وہ اکیلی اور اپنی معصوم بچی کو اٹھائے اس وقت اس حال میں نکلی تھی کہ نہ اس کے پاس ٹھکانہ تھا، نہ کوئی سہارا، نہ کسی کا ساتھ، مگر اس کے دل میں صرف ایک یقین تھا کہ اللہ ہے اور اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی یقین کے سہارے وہ چلتی گئی۔ آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، مگر پھر بھی قدم رکنے کو تیار نہ تھے۔ وہ چاہتی تو اپنے میکے کا در کھٹکھٹاتی، مگر اسے اندازہ تھا کہ وہاں بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی، کیونکہ اس کی شادی کے بعد سے ہی میکے والے ہاتھ کھینچ چکے تھے، ماں باپ دنیا سے جا چکے تھے اور بھائی اپنی بیویوں کے غلام بنے بیٹھے تھے۔ اس لیے رمیسا نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ وہ چلی گئی کہیں دور، جہاں نہ کوئی جاننے والا تھا نہ پہچاننے والا۔ دوسری طرف جمیلہ نے رمیسا کو گھر سے نکلوانے کے بعد سلیم کو کچوکے دینے شروع کر دیے۔ وہ بار بار اسے یاد دلاتی کہ اب بیٹا وقت ضائع نہ کرو اور نئی شادی کر لو تاکہ تمہاری نسل چل سکے۔ سلیم پہلے تو چپ رہا، کیونکہ دل کے کسی کونے میں رمیسا اور اپنی بیٹی کی یاد تازہ تھی، لیکن ماں کی ضد اور روز روز کے طعنے اس پر حاوی ہو گئے اور وہ ہاں کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جمیلہ اپنی پسند سے دوسری بہو گھر لے آئی۔ وہ بہو رمیسا کے برعکس تھی، نہایت تیز ترار اور چلاک عورت، جس نے آتے ہی جمیلہ کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ شروع میں تو جمیلہ نے سوچا کہ اب گھر میں بہو کے آنے سے سب کچھ آسان ہو جائے گا، مگر حقیقت بالکل مختلف نکلی۔ اس عورت نے آتے ہی سلیم پر جادو سا کر دیا۔ وہ اپنی بات منوانا جانتی تھی، اس کی زبان ایسی تھی کہ جو ایک بار سن لیتا وہی اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلیم اپنی ماں سے زیادہ بیوی کی بات ماننے لگا۔ جمیلہ نے جتنے بھی جتن کیے کہ اپنی نئی بہو کو قابو میں کرے، سب الٹے پڑ گئے۔
وہ بہو کھل کر کہہ دیتی کہ اماں یہ آپ کا زمانہ نہیں، اب فیصلہ میرا ہوگا، میں جو کہوں گی وہی ہوگا۔ سلیم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا، ماں کی پرانی ضدیں اور روایتی باتیں سننے سے انکار کر دیتا۔ جمیلہ کو اب احساس ہوا کہ اس نے رمیسا کو نکال کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ 12 سال گزر گئے، مگر ان 12 سالوں نے جمیلہ کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر تھی۔ اس کا وہ بیٹا جو کبھی اس کے قدموں میں بیٹھا رہتا تھا، اب اسے خاطر میں نہ لاتا تھا۔ نئی بہو نے سلیم کو پوری طرح اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ جمیلہ جب بھی بیٹے کو کچھ کہتی وہ جواب دیتا کہ اماں اب آپ کے زمانے گزر گئے ہیں، زندگی کے فیصلے اب میں خود کروں گا یا میری بیوی کرے گی، آپ کو آرام چاہیے۔ ماں کی حیثیت اب صرف ایک کونے میں پڑی بزرگ کی سی ہو گئی تھی۔ جمیلہ کا دل کڑتا رہتا، وہ سوچتی کہ اس نے رمیسا کو نکالا، پوتی کو ٹھکرایا، اللہ نے بھی اسے ویسا ہی دکھ دیا۔ وہ بہو کے سامنے بے بس تھی، بیٹے کی محبت کھو چکی تھی اور اب صرف حسرتیں باقی رہ گئی تھیں۔ اس حسرت کو کم کرنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جمع پونجی سے عمرہ کرے گی۔ شاید اللہ کے گھر جا کر سکون مل جائے، شاید دل کی آگ بجھ جائے۔ جب وہ عمرے کے سفر پر گئی تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ لاکھوں انسان اللہ کے گھر کے گرد طواف کر رہے تھے، ہر کوئی اپنے دکھ درد لے کر آیا ہوا تھا۔ جمیلہ بھی بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعائیں مانگ رہی تھی، مگر اچانک اس کی نگاہیں ایک منظر پر آ کر رک گئیں۔ سامنے رمیسا کھڑی تھی، وہی رمیسا جسے 12 سال پہلے اس نے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ رمیسا کے ساتھ ایک نو عمر لڑکی تھی، چہرے پر معصومیت تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا نور جھلک رہا تھا۔ جمیلہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی، سانس رکنے لگا، زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ 12 سالہ لڑکی اس کے سلیم کی کاپی تھی۔ وہیں کعبے کے صحن میں اس نے اپنی پوتی کو پہچان لیا۔ یہ وہی بچی تھی جسے اس نے دھتکارا تھا، وہی بیٹی جسے منحوس کہہ کر اپنے بیٹے کے دل سے نکلوایا تھا۔ آج وہی بچی پروان چڑھ کر ایک شائستہ اور خوبصورت لڑکی بن گئی تھی۔ رمیسا کے چہرے پر بھی ایک اطمینان تھا، ایک سکون تھا، جیسے دکھ جھیل جھیل کر وہ اب اور مضبوط ہو چکی تھی۔ جمیلہ کو یوں لگا جیسے کوئی کانٹا اس کے دل میں پیوست ہو گیا ہو۔ آنکھوں کے سامنے وہ سب مناظر گھومنے لگے جب اس نے رمیسا کو روتے بلکتے گھر سے نکالا تھا، جب اس نے سلیم سے طلاق دلوا کر اپنی طاقت جتائی تھی۔ آج وہ سب کچھ یاد کر کے اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ جمیلہ نے چاہا کہ وہ رمیسا کے قریب جائے مگر قدم نہ اٹھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ ایک کاش میں نے اس وقت ضد نہ پکڑی ہوتی، ایک کاش میں نے اپنی پوتی کو گلے سے لگایا ہوتا، ایک کاش میں نے اپنی بہو کو بیٹی سمجھا ہوتا، مگر اب کاش سے کیا ہوتا، وقت گزر چکا تھا اور رمیسا اپنی بچی کے ساتھ اللہ کے گھر کے سائے میں سکون سے کھڑی تھی، جبکہ جمیلہ خود اپنے کیے پر نادم آنسو بہا رہی تھی۔ مگر اصل دھچکا تو ابھی باقی تھا۔ جمیلہ کے آنسو اس وقت تھمے نہیں تھے کہ اچانک اسے احساس ہوا وہ 12 سالہ بچی جسے اس نے منحوس کہہ کر دھتکار دیا تھا اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ رمیسا بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی اور آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے جمیلہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رمیسا نے جمیلہ کے پاس آ کر سلام کیا اور اسے اپنی بیٹی سے ملواتے ہوئے بتایا کہ آج ملک بھر میں قابل باصلاحیت کامیاب معزز مشہور کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ چھوٹی سی پوتی جسے کبھی اس نے گود میں اٹھانے سے بھی انکار کیا تھا، آج اپنی ذہانت اور محنت سے ایسا کارنامہ کر چکی تھی جس پر حکومت نے فخر سے اعلان کیا۔ اس نے ایک سائنسی مقابلے میں پورے ملک کا نام روشن کیا تھا، کم عمری میں نئی ایجاد کے ذریعے دنیا کے سامنے اپنی صلاحیت منوائی تھی۔ اخباروں میں اس کے انٹرویو چھپے تھے، ٹی وی چینلز پہ اس کی کامیابی کے چرچے ہوئے تھے اور حکومت نے انعام کے طور پر نہ صرف ایک گھر اور گاڑی دی بلکہ ماں اور بیٹی دونوں کے لیے عمرے کے ٹکٹ بھی فراہم کیے۔ یہی وجہ تھی کہ آج رمیسا اپنی بیٹی کے ہمراہ بیت اللہ کے سامنے کھڑی تھی۔ سکون اور اطمینان اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ جس عورت نے اپنے شوہر کی محبت اور اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ برداشت کیا، آج وہ سر اٹھا کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کا نور تھا
کہ اللہ نے اس کے صبر کا صلہ یوں دیا کہ دنیا بھی حیران رہ گئی۔ جمیلہ کے قدموں تلے سے زمین سرک چکی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے گناہوں کا پلندہ کعبے کے صحن میں اس پر کھل گیا ہو۔ رمیسا کی بیٹی کی کامیابی نے اس کی عزت و وقار کو چار چاند لگا دیے تھے۔ جمیلہ سوچنے لگی کہ جس پوتی کو اس نے خود ٹھکرایا تھا، اگر وہی بیٹی اس کے گھر میں پرورش پاتی تو آج یہ عزت اور فخر شاید اس کے اپنے حصے میں بھی آتا۔ مگر اس کی آنکھوں کے سامنے بس حقیقت تھی، خالی دل اور خالی ہاتھ۔ نہ بیٹے کا ساتھ رہا، نہ وہ بہو رہی جو ہر بات سہ کر بھی اس کی خدمت کرتی تھی۔ سلیم اب اپنی نئی بیوی کے زیر اثر تھا۔ جمیلہ کی پرانی باتوں کا کوئی اثر نہ رہا۔ وہ بہو جسے جمیلہ نے اپنی مرضی سے چنا تھا، آج اس نے بیٹے کو ماں سے دور کر دیا تھا۔ خدمت اور عزت کی جگہ صرف جھگڑے اور حکم باقی رہ گئے تھے۔ جمیلہ کے پاس سوچنے کو بس یہی رہ گیا تھا کہ وہ دن کتنے بہتر تھے جب رمیسا اس کے قدموں میں بیٹھی اس کی خدمت کرتی تھی، مگر اس وقت جمیلہ نے غرور اور ضد کے نشے میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اب وہ کعبے کے سامنے کھڑی تھی، دونوں ہاتھ بلند کیے آنسو بہا رہی تھی۔ دل چیخ رہا تھا کہ کاش اس نے ضد نہ پکڑی ہوتی، کاش اس نے رمیسا کو بیٹی سمجھا ہوتا، کاش اس نے پوتی کو منحوس کہنے کی بجائے رحمت مانا ہوتا۔ لیکن وقت کے ہاتھوں لگے زخم کبھی بھر نہیں سکتے۔ آج رمیسا اپنی بیٹی کی کامیابی پر فخر کر رہی تھی اور جمیلہ اپنی ندامت پر آنسو بہا رہی تھی۔